बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रमज़ान करीम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन किराम, एक वायरस जो ना नज़र आने वाला पूरी दुनिया को उसने हिला कर रख दिया। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में भी लॉकडाउन की सूरत मौजूद है। ऐसे में हम देखते हैं कि यहूदी, अरबी, उनके मज़हबी पेशवा, सियासी पेशवा, उनके तमाम लीडर दीवार गिरिया से चिमट कर अपने मसीहा दज्जाल को पुकार रहे हैं। हम देखते हैं कि क्रिश्चियन, चाहे वो ऑनलाइन सर्विसेज में या इंजील मुक़द्दस का मुताला करते हैं या जो भी दुआया तकरीबात सजाते हैं, उनमें वो अपने मसीहा हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को पुकार रहे हैं। इटली की सड़कों पर लोग सजदे में पड़े हुए दुआएं कर रहे हैं, जबकि उनके अक़ीदे और मज़हब में सजदे का कोई तसव्वुर भी नहीं है। ऐसे में बतौर मुसलमान हमें भी अपने रब की बारगाह में अपना दामन फैलाना चाहिए। कलंदर लाहौरी ने कहा था कि रब ताला तो ये पैगाम दे रहा है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। उसकी रहमत का दरवाज़ा, उसकी बख्शिश का दरवाज़ा, मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुला है, लेकिन कोई उसे पुकारे तो सही, कोई दामन फैलाए तो सही, कोई दुआ करे तो सही। आइए इस आम तरीन उन्वान को लेकर वक्त हाजिर के जय्यद उलमाए किराम और दीनी स्कॉलर जो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उनसे मैं आपको मुतारिफ़ करवाता हूँ। आज इनसे हम मारिफ़ दीनी सीखेंगे। पहले मेहमान हैं मोहतरम अल्लामा कमर इकबाल साहब, खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दूसरे मेहमान अल्लामा नवीद अहमद सियालवी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा कमर इकबाल साहब, इंतहाई आम मौजू दुआ की क्या फ़जीलत है, हम क्यों बतौर मुसलमान अपने रब की बारगाह में हाथ फैलाएं? दुआ की फ़जीलत से नाज़रीन को आगाह फरमाएं। दुआ की फ़जीलत चाहे वो कोई भी मज़हब हो, वो इससे किनारा नहीं कर सकता और ना ही करता है। और दुआ बिलख़ुसूस मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने कुरान में वाज़े लफ्ज़ों में फ़रमाया कि जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। यानी कि जब कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है, मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। और ये वजह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ता बता दिया कि ए मेरे बंदे, तू तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा मुझसे, मैं तेरी तौबा को भी कबूल करूँगा। तू मुझसे रिस्क मांगेगा, मैं तेरे लिए रिस्क को भी कुशादा कर दूँगा। तू मुझसे औलाद मांगेगा, मैं तुझे औलाद की नेमत से भी माला माल करूँगा। तू मुझसे माल मांगेगा, मैं तेरे रिस्क के अंदर, माल के अंदर भी बरकत अता करूँगा। और तू मुझसे अगर तू कोई भी सवाल करेगा तो मैं तेरी उस दुआ को मर्तबा कबूलियत तक फ़ाइज़ करूँगा। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह रहनुमाई फरमाई कि अद्दुआ मुख़्ल इबादा, कि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। कि जिस वक्त इन बंदा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला से इबादत के बाद दुआ मांगता है तो फिर उसकी वो इबादत भी वो मर्तबा कबूलियत तक पहुँचती है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उसकी इबादत को भी कबूल करता है और उसकी जो वो दुआ करता है उस दुआ के सबब उसके गुनाहों का भी वो दुआ कफ़ारा बनती है। अल्लामा नवीद अहमद सियालवी साहब क़िबला अल्लामा कमर इकबाल साहब फरमा रहे थे कि जब आप दुआ मांग ले, इबादत कर लेते हैं तो उसके बाद दुआ वो इबादत का मग़ज़ है। गोया वो इबादत वसीला बनती है उस दुआ के लिए और वो दुआ कबूलियत इख्तियार कर जाती है। इस माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि दुआ मांगने का शरई सुन्नत तरीक़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ के मुतालिक अल्लामा कमर साहब ने कुरान पाक का इंतखाब किया आयत का, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी। और एक दौरान एक ख़ास बात जो कुरान से मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान ने वालिदैन को रब्बे असगर कहा है, कमा रब्बयानी सग़ीरा, ये रब्बे असगर कहा है। अगर इंसान के दिल में ये सोच, ये मोहब्बत पैदा हो जाए कि माँ बाप छोटे रब, जिन्हें कहा रब का माना पालने वाला होता है, ये पालने वाले हैं, तो जब बच्चा अपने माँ बाप से कोई चीज़ मांगता है, जिस वक्त भी मांगता है, मुश्किल मराहिल में हो या खुशी के मराहिल में हो, तो कभी ऐसा नहीं होता कि माँ बाप अपने बच्चे को ना देते हों। अगर ये छोटे रब हैं, जब बच्चा इनसे मांगे तो ये दे देते हैं, तो इंसान के दिल में ये बात होनी चाहिए कि मेरा रब वो है तो सारी
ساری کائنات کو پالنے والا ہے، کسی چیز کی اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے۔ ممکن ہے والدین کے پاس کوئی چیز نہ بھی ہو، مگر وہ تو الحمدللہ رب العالمین ہے۔ جب بھی اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں، جب بھی اس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب مسجد میں نماز کے بعد دعا مانگے قبول ہوتی ہے، تلاوت کے بعد دعا مانگے قبول ہوتی ہے، یا پھر آپ رمضان شریف میں دعا مانگے قبول ہوتی ہے، بالخصوص وقت افطار دعا مانگے۔ اسی طرح بہت ساری اور بھی صورتیں ہیں، مگر یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ دعا صرف زبان سے نہیں مانگنی چاہیے۔ جہاں پر زبان آپ کی حاضر ہے، لفظ بول رہی ہے، اللہ لفظوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ جب آپ کے لفظ تو اچھے ہیں مگر نیت درست نہیں یا خیال حاضر نہیں تو پھر دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ پورے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ظاہر اور باطن کو حاضر کر کے، اپنے دل کو، اپنے مزاج کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو حاضر کر کے پھر اس کی بارگاہ میں مانگیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو عطا نہ کرے؟ بلکہ حضور کی ایک حدیث ایڈ کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مصلی پر جلوہ گر ہیں، ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اور اللہ پر توکل، یقین، ایمان ایسا تھا کہ دعا مانگ رہے تھے تو حضور نے فرمایا بلال اس صحابی کے کان میں کہو کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ پلٹ کر جب بلال نے جا کر بتایا تو حضور کی بارگاہ میں تجسس ہوا کہ آقا کیسے دعا قبول ہوئی، کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے، کہنے لگے کہ اس نے اللہ پر اتنا یقین اور امید کے ساتھ دعا مانگی ہے اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرے مولا تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، اگر کوئی ہے تو بتا دے، میں ادھر چلا جاتا ہوں، اگر تو نے ہی دینا ہے تو پھر مجھے تو عطا کر دے۔ یہ لفظ ایسے تھے، یہ ادا ایسی تھی، یہ صدا ایسی تھی اور یہ محبت ایسی تھی کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ علامہ قمر اقبال صاحب، کیا واقعی دعائیں آئندہ آنے والی مصیبتوں کو یا جن مصیبتوں کا انسان شکار ہوتا ہے انہیں ٹال دیتی ہیں، انہیں ختم کر دیتی ہیں؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی بے شک دعائیں جو ہیں وہ مصیبتوں کو ٹالتی بھی ہیں، دعائیں انسان کے اوپر آفات اور بلیات ان کو بھی ٹالتی ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کے حضور دعا مانگتا ہے، اللہ کی ذات اس دعا کے سبب اس کی ان تمام جو وبائی امراض بھی ہیں، جو مرض اس کو لاحق ہوتا ہے، اس سے بھی اس مریض کو شفا دیتا ہے۔ اگر وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے تو جب وہ دعا اپنے رب سے کرتا ہے تو وہ کن فیکون کہ جو ہے وہ اپنے بندے کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ کی ذات تقدیر معلق کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جو اپنے بندے کی ادا کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا، میں اپنے بندے کی اس مصیبت کو اس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کے طفیل، اس کے توسل سے اس کی دلی کیفیت، اس کی زبان کی کیفیت، تصدیق قلبی بھی ساتھ شامل ہوگی، تصدیق باللسان بھی جب ساتھ شامل ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے اس بندے پہ رحم اور کرم فرماتا ہے اور اس کی دعا سے آنے والی اور اس تمام مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ علامہ نوید احمد سیالوی صاحب، کرونا کی موجودگی میں جب ہر طرف یہ ہے کہ یہ لا علاج ہے، کوئی اینٹی وائرس چیز نہیں ہے، ایسے میں دعا کیا بندہ مومن کے پاس بطور ہتھیار ایسی چیز ہے جس سے کرونا وائرس سے بھی بچا جا سکے؟ دیکھیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ دعا عبادت بھی ہے، دعا عبادت کا مغز بھی ہے، دعا رحمت کی چابی بھی ہے، دعا مومن کا احتہار بھی ہے۔ ان مراحل میں جہاں پر یہ وبا ہمارے پاکستان میں، یہ پوری دنیا میں جہاں پر پھیلی ہے، اس دعا کو، اس وبا کو بھگانے کا طریقہ یا دعا ہے یا سجدہ ہے اور یا پھر صدقہ ہے۔ اب بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ اٹھا لیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کریں کہ مولا اس وبا کو، اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاتھ ہم اٹھا سکتے ہیں، تجھ سے مانگ سکتے ہیں، اس کو بھگانے کا، اس کو ختم کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی کسی مرض میں، کسی بیماری میں، کسی وبا میں مبتلا ہو جاتے، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر دعاؤں کا سلسلہ کرواتے۔ ایک خاتون بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دعا کروں تمہیں شفا مل جائے گی، تم اس بیماری سے نجات حاصل کر لو گی، مگر حضور نے دو باتیں ارشاد فرمائی، دعا کروں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی،
اگر صبر کرو گی تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ چونکہ دور رسول کی خاتون تھی، اس نے اپنی دنیا کی مشکلات کو نہیں دیکھا، اس نے اپنی اخروی زندگی کو دیکھا۔ جنت اس کے سامنے تھی، اور مشہور تھا کہ مدینہ میں اگر کسی نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ خاتون کو دیکھ لے۔ وہ خاتون انتخاب کس کا کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں حضور میں ٹھیک تو نہیں ہوتی، یہ دعا کے لیے آپ کو نہیں کہتی، اس پر صبر کروں گی اور صبر کی جزا جنت ہے، مگر میرے لیے دعا فرما دیں اللہ پاک جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میری بے پردگی نہ ہو، میری سطر جو ہے نا وہ نہ کھلے۔ حضور نے یہ دعا فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ جب مشکل مراحل ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، وبا آ جائے، کوئی تنگی ہو جائے، مشکل ہو جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا خود بھی کرنی چاہیے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں سے دعا کروانی چاہیے۔ ہر دونوں طریقے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ خود دعا کرنا بھی قبولیت کی پہچان ہے، اہل اللہ سے دعا کروانا بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دعا کی اہمیت کو جانا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ائمہ طاہرین ہوں یا اولیاء کرام ہوں، جب وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، آپ مناجات زین العابدین یا مناجات مولا کائنات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کس قدر وہ آہوزاری کرتے ہیں، کس قدر تذلل اور عاجزی سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے روحیں کانپتی ہیں، لیکن ہم بے توجہی سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس کے باوجود آقا فرماتے ہیں دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، کسی صورت میں رد نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً عطا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی پروردگار عالم اس میں حکمت دیکھتا ہے، اس دعا کا نتیجہ تھوڑا دیر سے ملتا ہے، اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں بندہ مومن کی جنہیں رب تعالیٰ اپنے خزانہ قدرت میں محفوظ کر لیتا ہے، اور حشر کے دن جب یہ امتی ان دعاؤں کا نتیجہ دیکھیں گے تو عرض کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کیونکہ رب تعالیٰ آخرت میں اس قدر زیادہ اجر عطا کرے گا۔ اپنے رب سے کبھی بھی دعا مانگنے سے محروم نہ ہوں۔ آقا فرماتے ہیں دنیا میں آپ لوگوں سے مانگیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے جو رب سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں دعا و التجا کے ذریعے اپنے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ہم اپنے رب سے ملتجی ہیں کہ پروردگار عالم کرونا وائرس سے تمام انسانیت کی حفاظت فرما اور آئندہ ایسی بلاؤں اور آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ بہت شکریہ۔ نئے پروگرام نئے عنوان کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔